पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पता है कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जुम्मे वाले दिन हम दीन और दुनिया के नाम से आज का प्रोग्राम करते हैं। नाज़रीन कराम, आज का दिन सिर्फ़ एक दिन ही नहीं बल्कि ख़ुद एहतसाबी, दुआ, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम लेकर आता है। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी गुफ्तगू करें जो सिर्फ़ किसी एक मज़हब, फ़िरके या कौम तक महदूद ना हो, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए उम्मीद, एहतराम, इखलाक और खिदमत का पैगाम बने। आज के प्रोग्राम दीन और दुनिया में हम ये जानेंगे कि अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, इख्तिलाफ़ात के बावजूद एहतराम कैसे कायम रखा जा सकता है, मोहब्बत, सच्चाई और किरदार के ज़रिए मुआशरे को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आइए नाज़रीन करीम, आपको हम आज के अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है पीर मोहम्मद अमीन कद्दूसी साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। देन हमारे आज के दूसरे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुफ्ती ज़ीशान अमजदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। देन हमारे आज के तीसरे जो मेहमान हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ नात ख़्वाह हैं मोहम्मद अज़ीम हाशमी साहब। आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हमद बारी ताला से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और शहादत हासिल करेंगे जनाब मोहम्मद अज़ीम हाशमी साहब। ला इलाहा इल्लल्लाहु एक तलब है एक ही खो, ला इलाहा इल्लल्लाहु अब तो है तू और तू ही तू, ला इलाहा इल्लल्लाहु। तेरी इबादत क्या कहना, तेरी हकीकत क्या कहना, हो गई दुनिया क़िबला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। मुझको अपनी हस्ती का चल जाए एक रोज़ पता, सामने जब हो मेरे तू, ला इलाहा इल्लल्लाहु। सल्ले अला से गूंज उठी तेरे हरम की आज फज़ा, सल्ले अला से गूंज उठी तेरे हरम की आज फज़ा, आई मदीने की खुशबू, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। तुझको देखा है अक्सर, तुझको सुना उनको सुनकर,
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। और मुफ्ती पीर मोहम्मद अमीन कुद्दूसी साहब, आपका ताल्लुक़ एक मजहबी स्कॉलर भी हैं और आपका ताल्लुक़ एजुकेशन से भी है, तो हम एजुकेशन पे भी आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं एक बात आपसे पूछना ये चाहूँगा, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि रज़ाक, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज पे हम जाते हैं तो ये इबादत है या फ़राइज़ में शामिल है? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाह मोहम्मद शाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके NTN चैनल को उरूज, तरक्की, बुलंदियाँ अता फरमाए। आमीन। बहुत ही अच्छा मौजू आज के दिन के मुनासबत से है। तो ये जो आपका सवाल है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, बेशक कि ये तमाम चीज़ें इबादत में ही हैं और फ़राइज़ में भी हैं, लेकिन इबादत का जो हकीकी मफ़हूम है वो सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि बड़ा वसी मफ़हूम है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का अगर हम मुताला करें तो हमें जो है वो सूरतुल अनाम में आयत नंबर 162 क्या कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व हयाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। क्या बात। तो सिर्फ नमाज और रोज़ा तक नहीं फरमाया, बल्कि अगर हमारी ज़िंदगी से लेकर मौत तक तमाम मामलात अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ताबे हो जाते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी इबादत बन जाती। क्या बात है। और इबादत सिर्फ ये नहीं है कि हम नमाज अदा कर लें और जब हम मस्जिद से बाहर आएँ तो हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हम झूठ भी बोल रहे हों, अमानत में ख़यानत भी कर रहे हों, और हम अपने मामलात में भी जो दीन इस्लाम के अहकाम हमारी पूरी ज़िंदगी पर लागू, हम उससे रूगर्दानी करते हुए नज़र आते हैं। ना हमारी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली जो हमें अमल करना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आता। तो नमाज तो बुराई से रोकती है, नमाज बेहयाई से रोकती है, मगर नमाज भी अदा कर रहा है बंदा और बेहयाई की तरफ भी है, बुराई की तरफ भी है, तो फिर उसकी नमाज में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं उसकी ताहरत में कमी है। तो प्रैक्टिकल हम लोगों को अपने जो इखलास है, आमाल है, एक दूसरे के साथ मामलात हैं, इबादत का मफ़हूम सिर्फ हम लोगों ने मुक़य्यद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मखसूस नमाज और मुसल्ले तक इबादत बहुत वसी है। बिल्कुल सही। अगर किसी को हम मुस्करा कर देख लें, क्या बात कही। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी सदका है। क्या बात है। इबादत है। रास्ते से चलते हुए कोई चीज़ तकलीफ दे हटा दें, पत्थर हटा दिया, पत्थर हटा दें, कोई भी कोई ऐसी तकलीफ दे चीज़, तो वो भी इबादत है। आप किसी परेशान हाल मुसलमान भाई की उसकी मदद कर दें तो ये भी इबादत है। ये अच्छा मशवरा दे दें। तो हमें जो है देखें प्रैक्टिकली अपने मामलात में दीन इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। सुबह से लेके शाम तक, अब हम चाहे अपने घर में हो, अपने ऑफिस में हो, बाज़ार में हो जी, अपने अजीज रिश्तेदारों में हो, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं ना, तो दीन इस्लाम को प्रैक्टिकली हमें अपने ऊपर नाफिज करना है। हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की दिल शिकनी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, हज भी अदा कर रहे हैं, ज़कात भी अदा कर रहे हैं, और क़यामत के दिन वो शख्स मुफलिस है कि जो ओहद पहाड़ के बराबर ये तमाम आमाल लेकर आएगा, मगर हकीकत में उसने कभी किसी की दिल आज़ारी की होगी, दिल शिकनी की होगी, किसी के साथ जुल्म किया होगा, तो आखिरकार फिर उसे अपने आमाल, अपनी नेकियां उन मजलूमों को देनी पड़ जाएंगी। और अगर उससे भी हिसाब बराबर ना हो तो फिर उनके गुनाह इसके नामा आमाल में मुंतकिल कर दिए जाएंगे और फिर बिल आखिर उसे जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। तो नमाज के साथ, रोज़े के साथ, हज के साथ, ज़कात के साथ अपने मामलात को भी ठीक करें, लोगों के साथ अपने लेन देन को ठीक करें, किसी का हक ना दबाएं,
کسی کی مال میں خیانت نہ کریں، لین دین میں کوئی دھوکے بازی، کوئی فراڈ نہ کریں، اور اپنی زبان سے کوشش کریں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. تو جب تک ہم اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے تو یہ عبادات بھی ہمیں نہیں بچا سکتی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا محاسبہ خود کر لو کیا بات ہے. اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے. عقل مند وہ نہیں شاہ صاحب کہ جو مال و دولت بنا لے، پراپرٹی بنا لے، سونا چاندی بنا لے، بلکہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی فکر میں ہو، کیا بات ہے. جس کے پیش نظر قبر کے سوالات ہوں، حشر کا میدان ہو. عقل مند وہ ہیں. اگر ہم مطالعہ کریں ہمارے آقا کی زندگی کا، اگر صحابہ کرام کی زندگی کا، کہ وہ اعمال میں ہم سے بہت بلند و بالا تھے، بے شک. مگر اس کے باوجود ان کے اندر خوف خدا بہت تھا. گریہ و زاری کرا کرتے تھے، آنسو سے رویا کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں اتنا روتے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رو رو کر آپ کے رخسار پر لکیریں پڑ گئی تھیں. وہ صحابی رسول کہ جن کو آقا نے جنت کی بشارت دی، اور آج ہم اعمال میں بھی کمزور، عمل میں بھی کمزور، ہماری عبادات میں بھی اخلاص نہیں، ریاکاری سے بھرپور ہماری جہاں بھی جو بھی اعمال دیکھیں، نیک اعمال، چاہے ہم نماز ادا کر رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، یا دیگر صدقہ خیرات وغیرہ، ہر جگہ آپ کو اخلاص کی کمی نظر آئے گی. ہم نفس کی تابع داری میں تمام اعمال کر رہے ہیں. ہمارا فوکس ٹوٹل اپنی واہ اپنی شہرت، اپنے دکھاوے کے لیے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس اعمال میں ذرہ برابر بھی ریا آ جائے، وہ اعمال تو رد کر دیے جاتے ہیں بارگاہ خدا بندی سے. اور وہ نماز بھی جس میں ریا آ گئی، کل بروز قیامت وہ نماز منہ پر دی مار دی جائے گی. تو اخلاص کے بغیر ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت کچھ قراء ایسے آئیں گے، کچھ سخی ایسے آئیں گے کہ بہت اچھی انہوں نے تلاوت کی ہوگی، بہت زیادہ سخاوت کی ہو، مگر منہ کے بل ان کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا. تو وجہ کیا بنی کہ وہ انہوں نے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کی ہوگی، سخی کہلوانے کے لیے وہ سارے معاملات کیے ہوں گے، اور اچھی تلاوت اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کہ میرا نام ہو جائے. تو اپنی ذات کی نفی کریں اور صرف اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. جی بالکل. عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی بہتر کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو جتنا ممکن ہو سکے. حضرت واصف علی واصف سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ کر دے. کیا بات. کوئی شکایت نہ کرے. اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کسی کو تکلیف بھی نہ دو. کسی کو کوئی اپنی ذات سے پریشان نہ کرے. جتنا ممکن ہو سکے خلق خدا کی بھلائی و بہتری والے کام کریں. اور انسانیت کی معراج بھی اللہ نے خلق خدا کی رہنمائی رہبری میں رکھ دی، ان کی خدمت میں رکھ دی. جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام بنا دیتا ہے، ان کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے. جتنے اولیاء اللہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزاری، اور انسانیت کی خدمت ہی در حقیقت انسانیت کی معراج. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور ناظرین کرام، جیسے کہ قدوسی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے انسانیت کے سب سے زیادہ جو ہے قریب جانا ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کو آپ آدھی رات کو منا سکتے ہو، جب چاہے گڑ گڑا کر اس سے آپ توبہ کر سکتے ہو، اور وہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا ہے اور ایک سے بڑھ کر دکھایا ہے تو آپ کس کے پاس جاؤ گے، اس سے معافی مانگو گے؟ تو سب سے بہتر عمل یہ ہے
کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے علماء کرام سے، ہمارے نعت خواں سے کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی مذہبی سوال کرنا چاہیں، کوئی آپ کی گھریلو پریشانی ہو، کوئی آپ روحانی علاج چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں۔ اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے 021-343-1433 ہمارا جو یہ نمبر ہے، اور آپ ہمارے اس پروگرام میں روحانی، یہ ہماری آج کا جو محفل ہے، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ دین ہم چلتے ہیں مفتی حافظ ذیشان صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت العالمین تھے، وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے بلکہ پوری کائنات کے نبی تھے۔ تو آج ہم دیکھیں، تھوڑا سا مشاہدہ کریں، اکثر میرا باہر جانا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یورپ جاتے ہیں، جاپان چلے جائیں کہ اور ملک میں چلے جائیں، تو وہ اسلامی تعلیمات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ فالو کر رہے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں قرآن پر کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ صبح کاروبار جو ہے وہ صبح 7 بجے کاروبار کھول لیتے ہیں، شام 5 بجے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، اور ان کا حسن اخلاق کی اگر ہم بات کریں تو وہ اپنی ذات سے کوشش کرتے ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو، ان سے ہنس کے مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ جو عمل ہم مسلمانوں کا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور کامیابی کی ایک سب سے بڑی دلیل بن چکی ہے۔ تو میں اس پہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے NTN نیوز کی انتظامیہ، میزبان پروگرام شاہ صاحب اور تمام ذمہ داران کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور چونکہ جمعے کا دن ہے اور اس میں چونکہ ہمارا مذہبی لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ربیع الاول کا مہینہ بھی اس کی آمد ہے، اور آپ نے جو موضوع دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو انشاءاللہ وہ رحمت بھی آنے والی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی خوشیاں منائیں گے۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ جو منظر آپ نے پیش کیا میرے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور جدھر آپ جاتے ہیں جو بات آپ نے کہی کہ وہاں پر لوگ اسلام کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں، تو پہلے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کو سمجھنا ہوگا، بالکل، کہ اللہ نے آپ کو یہ خوبی جو عطا فرمائی تو اس کا مطلب کیا ہے، پھر ہم اس کو آگے دیکھیں گے جی کہ آیا وہ خوبی اس کا اظہار کہاں کہاں میں نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائیں، بہت ساری آپ کی بلند اعلیٰ صفات ہیں، ان میں سے ایک بلند صفت یہ بھی ہے رحمت للعالمین ہونا، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، تو مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، کافروں کے لیے بھی ہیں، جانوروں کے لیے بھی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جہاں جہاں رب ہے، یعنی جہاں جہاں جس چیز کا رب ہے، تو سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو یہ طے شدہ بات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا ہر ایک کے لیے یکساں نہیں ہے، کہ ہم کہیں کہ جو مطلب مسلمانوں کے لیے ہے وہی ہر جگہ ہو، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا مسلمانوں پر کیا ہے کہ اس کو سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ آدمی کی جان یعنی روح اتنی قریب نہیں ہے جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہیں۔ کیا بات، تو سبحان اللہ۔ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف بعد میں ہوگی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا اثر زیادہ ہوتا سبحان ہے۔ اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر کیا ہے، رحمت کا اثر ہے، بالکل، کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم،
کہ وہ ہماری نیکیوں کے حریص بھی ہیں. ہم نیک عمل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے. تو مسلمان نیک عمل کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. برا عمل کرتا ہے تو اس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی ہے. تو مسلمان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین اس معنی کر ہیں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا آپ اس سے خوش ہوں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے مقبول ہوگا. یہ تو مسلمانوں کے حق میں آپ کا رحمت العالمین ہونا ہے. اب کافروں کے لیے بھی کیونکہ دنیا میں تو وہ بھی رہتے ہیں تو ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت العالمین ہے جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو مانا نہیں ہے نہ آپ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے آپ رحمت العالمین کیسے ہوئے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کو عذاب اس لیے نہیں دے رہا وانت فیہم ابھی آپ ان میں موجود ہیں. آپ کے موجودگی کی وجہ سے آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے یہ لوگ عذاب سے کیا ہو گئے محفوظ ہو گئے. تو یہ کافروں پر اللہ رب العالمین کی ایک رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کے باوجود عذاب سے محفوظ ہیں. ورنہ حکم یہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا اپنے نبیوں کی دعوت کو نہیں مانا ان پر اللہ کا عذاب آئے گا لیکن یہ عذاب سے محفوظ ہوگا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا ہے موجود ہیں. تو کافروں پر رحمت العالمین ہیں تو وہ اس بنا پر ہیں. اچھا اب چونکہ جانور بھی ہیں تو بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں جس کے اندر یہ آیا کہ اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اس نے اپنی زبان میں گفتگو کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی نہیں رحمت ہے نا بالکل تو وہ ہر ایک کی بولی بھی جانتے ہیں. تو اس نے شکایت کی کہ اس کا مالک جو ہے بہت زیادہ کام لیتا ہے وہ کھانے کو کم دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں کے ساتھ بھی کیا حسن سلوک کرنا ہے. تو یہ آپ کی رحمت العالمین کی کیا جانوروں پر بھی کیا ہے رحمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت العالمین ہے لیکن سب جگہ مفہوم الگ الگ ہے. اب بات آئے گی کہ دین اسلام جو ہے یہ ایک بہت اچھا دین ہے. اس کی تعلیمات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اس میں کیا کامیاب ہوتا ہے. لوگ ایسے شخص کو کیا پسند کرنے لگتے ہیں. دین کی تعلیمات کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے کیا اسوہ حسنہ ہے. اگرچہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے کہ بھئی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ کی رسالت کو قبول کیا تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں جسے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنایا کہ وہ کیا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے طریقے پر چلے. اللہ نے ان کو کامیابی عروج عطا فرمایا. یہاں تک کہ دنیا میں ہی اللہ پاک نے سب کے لیے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوان کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم اور آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے لیکن اللہ پاک ان کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے طریقے پر چلے میں نے اپنی رضا کی سند ان کو دے دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا ہے ایک شاندار معجزہ ہے کہ جو بھی آپ کی سیرت کو اپنائے گا لوگ اس کو پسند کریں گے. اب جو غیر مسلم لوگ باہر ممالک میں جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں سے سنتے بھی ہیں کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے سچ بولتے ہیں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے کاروبار کرتے ہیں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے وہ دین اسلام کی تعلیمات کو کیا ہے فالو کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں. لیکن کیا آیا دین اسلام میں ان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے گا دین تو کوئی بھی عمل کر لے ٹھیک ہے نا اس کی اپنی خوبیاں وہاں نظر آئیں گی ٹھیک ہے نا لیکن
اللہ کی بارگاہ میں تب مقبول ہوگا جب وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا ہے؟ ایمان لائے. ان کا سچ بولنا، ان کا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، امانت داری، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، یہ سب اچھے عمل ہیں. اسلام ان کی خوبی بیان کرتا ہے. یہ تب ان کو فائدہ دیں گے جب یہ اسلام کو قبول کریں گے، جب ایمان اور رسالت کی گواہی دیں گے، تو دنیا میں بھی ان کو حصہ ملے گا، پھر آخرت میں بھی کیا ان کو ثواب ملے گا. لیکن اگر یہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو قرآن کریم کی واضح آیتیں موجود ہیں کہ یہ سب ان کا دنیا میں ہی رہ جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی کیا ہے حصہ نہیں ملے گا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں. وہ اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سے کوئی چیز ہے نہیں عمل کرنے کی نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے ہو کہ جو ہم لوگوں کو دکھا سکیں. تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا. بہت سارے دین تھے. اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے اور وہ دین جو موجود ہیں ان کو بھی انہوں نے دیکھا، لیکن ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. جو ان کی کتاب ہدایت تھیں وہی محفوظ نہیں رہی سوائے قرآن پاک کے، کہ قرآن کریم واحد اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو اصلی حالت میں موجود ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو قرآن نازل ہوا آج اسی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کی واضح مثال اس سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ دنیا کے دوسرے خطوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں آپ قرآن کریم بھی دیکھیں، کہیں پر بھی جائیں تو قرآن کریم کا وہ نسخہ جو پاکستان میں ہے دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوگا وہ وہی ہوگا قرآن پاک. اس میں زبر زیر پیش کا بھی کیا فرق نہیں ملے گا. یہ قرآن کریم کے کیا ہے کتاب الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو لازمی سی بات انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی، دیکھا ہوگا کہ پھر انہوں نے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا اور اس کا رزلٹ بھی ان کے سامنے ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ اس کے امتیازات ہیں. ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے اچھا دین ہے، عمل والا دین ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو سب سے آگے اچھی قوم مسلمان قوم ہی کیا ہے کہلائے گی. بالکل. لیکن چونکہ بہت ساری کیا ہے خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے دین سے کیا ہے دور ہو چکے ہیں. قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، قرآن سے ہمارا تعلق صرف تلاوت کی حد تک رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. تو قرآن میں تو اللہ پاک نے سب چیزیں بیان کر دی ہیں، لوگ قرآن سے ہی دیکھ کر کیا ہے اپنی تحقیقات کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہی ہے جو قرآن کو چھوڑ کر اپنا لائف اسٹائل کیا ہے دوسرے طریقے سے کیا ہے گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات اور پریشانی کا جو سامنا کر رہے ہیں. بڑا آپ نے تفصیلاً بتایا مفتی صاحب. چلتے ہیں محمد عظیم ہاشمی صاحب کی طرف. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپنی بھی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کو شرف حاصل ہوا کہ آپ نعت پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں. تو کب سے ہے تھوڑا سا میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا آپ کی انتظامیہ کا چینل کی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے یاد فرمایا، عزت افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے. آمین. نعت خوانی کا جہاں تک آپ نے سوال کیا تو آپ کو تو خیر آپ کے علم ہے، لیکن دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی دلچسپی کے لیے کہ یہ نعت خوانی مجھے ویسے میں ملی کہ پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ میرے چچا، اور ان کی صحبت سے مجھے یہ فیض ملا. اور میں یہ بات بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پورے خاندان میں اور میرے چھوٹے بھائی محمد عاصم، ہم دونوں بھائیوں کو فن نعت خوانی سب سے زیادہ منتقل انہوں نے ہمیں کیا. اور الحمدللہ کہ ہم ان کے کام کو، ان کے نام کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے جو سیکھا وہ صرف اپنے تک محدود رکھا. ہم نے کوشش کی کہ ہم جو کچھ بھی ہم نے اپنے چچا سے یا اور جو ہمارے جتنے بھی سینئر ثنا خواں ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں، ہم نے جو کچھ بھی، میں نے 40-45 سال اس نعت خوانی کی پیڑ میں رہا کہ اب جو کچھ بھی میں نے سیکھا میری خواہش ہے کہ میں اس کو آگے منتقل کر دوں. اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک سعید ہاشمی نعت اکیڈمی کا بنائی ہے جس کے روح رواں ہمارے محمد امین قدوسی صاحب ہیں. ہم یہ مل کے ہم لوگ ہفتے وار کلاس ہوتی ہے اور اس میں ماشاءاللہ بہت بچے
آئے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر اگر ہوا تو پھر آپ کے چینل پہ بھی انشاءاللہ ان بچوں کو متعارف کریں. اور تھوڑا سا ناظرین کو بتائے گا کہ آپ کی اکیڈمی کہاں پر ہے, اور کوئی اگر نعت خوانی مطلب سیکھنا چاہے تو وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے ایزیلی؟ جی بالکل. لیاقت آباد 10 نمبر کے نزدیک ہماری یہ اکیڈمی ہے, اور اس سلسلے میں منگل کے روز ہماری ہفتے وار ایک کلاس ہوتی ہے. اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی فیس وغیرہ, تو کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے. کیا بات ہے, فیس سبھی مل رہا ہے. 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بچے, جب ہم مطمئن ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ اس قابل ہے, تو ہم کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بچوں کو پروموٹ کریں. تو یہ بھی ہماری اور یہ آپ کا جو NTN نیوز ٹی وی ہے, مارننگ اسپاٹ, یہ آپ کے لیے حاضر ہے. جو بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آواز بہتر ہے اور وہ چینل پہ جا سکتا ہے, تو اس کو ہم ضرور بلائیں گے, کیونکہ ہمارا جو مارننگ اسپاٹ ہے وہ یوتھ کو پروموٹ کرتا ہے, اور جو ہمارے نوجوان, چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, اور ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے, تو ان کو ہم یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ آئیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آپ بولو گے اور پورا پاکستان سنے گا. یہ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا, ہمارے یوتھ کے لیے, تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ان کو جو ہے یہاں پر بلائیں اور ان کو پروموٹ کریں, ان کو کانفیڈنس دیں, کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ ہمارے آنے والے نوجوان بچے ہیں, کیونکہ ان کو ہم ٹریک پر لے کر آئیں گے تو یقیناً جو ہے وہ کچھ کریں گے, تو یقیناً ان کا تو فائدہ ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا, اور پاکستان کا ایک اچھا نام, پازیٹیو نام جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو آگے لے کر آئیں, ایک اچھا میسیج دیں, پازیٹیو میسیج دیں. تو تھینک یو. حاشمی صاحب سے دوبارہ آئیں گے, نعت سنیں گے آپ سے. چلتے ہیں قدوسی صاحب کی طرف. ایک اچھا انسان بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں شاہ صاحب, اچھا انسان بننے کے لیے جو ہے نا, جو پہلی یونیورسٹی ہے وہ ماں کی کوکھ ہے. کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی کوکھ سے, قبر کی آگوش سے. تو پہلی یونیورسٹی ہماری ماں ہے. اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ماؤں کی تعلیم اور تربیت پر کوئی فوکس نہیں کیا جا رہا, کوئی دھیان نہیں. دینی تعلیم ہو, دنیاوی تعلیم ہو, خواتین کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. جب مائیں تعلیم یافتہ ہوں, مائیں دیندار ہوں, تو پھر اولاد بھی حضور غوث الاعظم جیسی ہوگی, اولاد بھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. یہ جو صوفیہ حضرات ہیں, ان کی مائیں بھی دیندار بھی, تعلیم یافتہ بھی, تربیت یافتہ بھی, اور آج ماؤں کی تربیت پر دھیان نہیں. ایک اچھا انسان بننے کے لیے گھر کا ماحول اچھا ہو, اور ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پہ پیرنٹس کو بڑا فوکس کرنا چاہیے. آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں, بالخصوص اپنے پاکستان میں, تو ہم اپنے بچے کی تربیت پر کم فوکس کر رہے ہیں, تعلیم پر زیادہ کر رہے ہیں. اچھے اسکول میں اس کو ایڈمیشن دلوا رہے ہیں, اچھا کالج, اچھی یونیورسٹی, لیکن اگر فوکس نہیں ہے تو تربیت پر نہیں. اور تربیت بڑی ضروری ہے. اچھا انسان بنانے کے لیے اس کی اچھی تربیت کا ہونا ضروری ہے. اور اچھی تربیت کے لیے گھر ہے, اس کے جو بھی ادارے جہاں سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, معاشرہ ہے, اور اچھا معاشرہ فرد سے ہی بنتا ہے. جب آپ معاشرے کو ایک اچھا فرد دیں گے تو آٹومیٹکلی معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا. تو اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ فرماتے ہیں, کامیابی کی ہر آدمی چاہتا ہے نا, خواہش رکھتا ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں. تو کامیابی کے لیے ہم دنیا کی تغدو میں لگے ہیں. ایسا ہی بالکل. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا کہ کامیاب بھی ہے کیا اور کیسے کامیابی حاصل کر سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو صرف 3 کام سکھا دو اور کامیابی کی ضمانت مجھ سے لے لو. 3 کام سکھا دو. صرف 3 کام. وہ 3 کام کیا ہیں؟ جی, آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کے دل میں میری محبت ڈال دو. سبحان اللہ. میری محبت ڈال دو.
اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید کی محبت ان کو دو، تعلیم دو، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے. جی تو قرآن کی تعلیم سے ان کو، اس تعلیم کے زیور سے ان کو آراستہ پہ آراستہ کریں. اور نمبر 3، میرے اہل بیت اطہار کی محبت ان کے اندر راسخ کر دو، اتار دو، پینیٹریٹ کر دو. یہ 3 کام اگر ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کے ساتھ کر دیں تو کامیابی کی ضمانت میری اور آپ کی نہیں، پیغمبر دو جہاں آقائے کل صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جو یہ 3 کام اپنی اولاد کے لیے کر دیتا ہے تو پھر کامیابی اس کا مقدر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اچھی تربیت کے لیے اچھی تعلیم ضروری ہے، اچھا ماحول ضروری ہے. اور اولاد ہے نا، وہ اڈاپٹ کرتی ہے ماں باپ کو. آج جو ہے اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک اچھا رول ماڈل بنا کے پیش نہیں کریں گے تو وہ بچہ، اگر ہم خود جھوٹ بولیں گے تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا. ایسا ہی ہے بالکل. تو بچہ ماں باپ کو فالو کرتا ہے. ہمارے گھروں کا ماحول ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مقصد؟ کہ نماز فرائض کی ادائیگی مسجد میں اور گھر میں نوافل و سنن ادا کرو. گھر میں بچوں کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرو، نماز ادا کرو، تاکہ وہ جب آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے. بچہ جو تربیت کی اصل عمر ہے نا، جی، وہ پیدائش سے 8 سال تک کی. اس کو جیسے چاہے مولڈ اس کر لیں. عمر میں آپ اس کو جیسا چاہے مولڈ کر لیں. مگر آج اس عمر کو لاؤبالی میں گزار دی جاتی ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، بچہ جھوٹ بول رہا ہے، بچہ کوئی اور ایسی شرارت کر، بڑا ہو کے صحیح ہو جائے گا. جی. تو یہ ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے. بہت بڑا مس پرسیپشن ہے کہ صحیح عمر تو وہی ہے بنانے کی، وہ اس وقت تربیت کی عمر سے گزر رہا ہے. جب پھر 8 سال کے بعد بچہ اسکول بھی جائے گا، بچہ باہر بھی نکلے گا، اس کے حواس خمسہ ایکٹیو ہوں گے اور وہ باہر کی سورس سے پھر جو ہے وہ تمام چیزیں لینا شروع کرے گا. لیکن ابھی جب وہ ہمارے گھر کے اندر ہے، وہ ماں کو دیکھ رہا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے، بھائیوں کو دیکھ رہا ہے، فیملی ممبرز کو دیکھ رہا ہے، اس وقت وہ تمام چیزوں کو صرف سن ہی نہیں رہا، آبزرو ہی نہیں کر رہا، بلکہ اپنی شخصیت کا اندر ایک شیپنگ کر رہے ہیں. جی شیپنگ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی شخصیت بن رہی ہے. اگر جن گھروں میں آپ دیکھیں کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہو رہی ہے تو بچے بھی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں. ہاشمی صاحب ہیں ماشاءاللہ، 4 نسلوں سے ماشاءاللہ ان کے گھرانے میں ثناءخوانی کا سلسلہ چل رہا ہے. جی بالکل ایسا تو ہی. وجہ کیا بنی؟ آباء و اجداد اس فیلڈ میں ہیں، گھروں میں ثناءخوانی کا ماحول ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگنا رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. آقا کے ترانے، آقا کی ثنا بیان ہو رہی ہے. تو بچہ جب سماعت کرتا ہے تو اس کے منہ سے بھی صلو علیہ وآلہ ہی نکلتا ہے، اس کے منہ سے بھی حضور کی شان کے قصیدے وہ پڑھتا ہے. پیدا ہوتے ہی جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا. تو ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت پر بڑی ضروری ہے. اور اچھا انسان وہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو قرآن کی تعلیم کو آج ہم نے فراموش کر دیا. افسوس، صد افسوس کہ یہ وہ کتاب جو ہدایت بن کر اتری تھی، اور صرف ہدایت مسلمانوں کے لیے نہیں، کل انسانیت کے لیے، بے شک کل بنین و انسان کے لیے. جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے آقا کی رحمت ہے. تو یہ قرآن پوری بنین و انسان کے لیے نازل ہوا تھا. مگر آج المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو صرف ثواب کے لیے رکھ لیا، بس صرف ثواب کے لیے صحیح کہہ رہے کہ ہیں. اس کو کوئی فوت ہو جائے تو قرآن خوانی کروا لیں، سوئے ہم 40واں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف جب آتا ہے
تو ہم صرف پڑھنے کی دوڑ میں ہوتے ہیں کہ ایک ختم کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں. سمجھنا جو ہے وہ عمریں گزر جاتی ہیں. کوئی 50 سال کا ہو چکا ہے، کوئی 60 سال کا. اگر پوچھیں آپ کہ کیا آپ نے اس قرآن مجید کا ترجمہ کبھی پڑھا ہے، تفسیر پڑھی یا سنی ہے، تو آنسر 9 میں آئے گا. جس کتاب کو ہم پڑھ نہیں رہے، عربی ہماری زبان نہیں، آسانیاں ہو چکی ہیں، ترجمہ موجود ہے، تفاسیر موجود ہیں، اور آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز ہماری دسترس میں ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں یہاں اللہ نے بھیج دیا اور جزا اور سزا اس کی رکھی ہوئی ہے. تو یہ دارالعمل میں اب ہماری جہاں فوکس ہوتا ہے ہم اس چیز کو جو ہے چن لیتے ہیں، اپنے لیے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں. تو اگر ہماری توجہ کا مرکز قرآن مجید ہوگا تو ہماری زندگی میں یہ قرآن مجید نہ صرف ہماری دنیا کے لیے کافی ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی کافی ہے. بالکل. تو ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت پہ خاص فوکس کی ضرورت ہے، اور دین و دنیا کی دونوں تعلیم ان کو دیں، دونوں تعلیم دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک حسین امتزاج کے ساتھ ان کی تربیت کریں کہ دین بھی ہو، دنیا بھی ہو. کیا بات ہے. یہ نہ ہو کہ صرف آپ دنیا کی طرف لگا رہے ہو، دین سے چھوڑ دیا. دونوں چیزیں انہیں دیں، کیونکہ دین اسلام عالمگیریت مذہب ہے، پوری انسانیت کے لیے. اگر آپ صرف نماز روزہ تک اس کو رکھیں گے محدود، تو وہ مذہب کی تو جو ہے وہ ترویج و اشاعت کر سکتا ہے، مگر دین اسلام کی نہیں کر سکتا. دین اسلام کی اسی وقت وہ میسج آگے بڑھائے گا پوری دنیا میں کہ اس کے پاس دین کا علم بھی ہو، دنیا کا علم بھی. تو دونوں علوم سے آج ہمارے یہاں المیہ یہ کہ گزشتہ چند 2-3 صدیوں سے جو یہ تعلیم کا ہمارا جو ایک ورثہ تھا اس کو 2 لخت کر دیا گیا. بالکل. ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ ایک چھوٹا کمرشل بریک کا کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم ہاشمی صاحب کو چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت فرمائیں. کیوں نہ جگمگائے مصطفیٰ، آپ جب جلوہ دکھائے مصطفیٰ، سر کے بل چلتا سر کے بل چلتا ہوا میں آؤں گا، آپ مجھ کو پھر بلائے مصطفیٰ، آپ مجھ کو پھر بلائے مصطفیٰ. مال بھی اولاد بھی اور جان بھی، مال بھی اولاد بھی اور جان بھی، آپ پہ قربان جائے مصطفیٰ، گردش دورہ ہے میری طاق میں، گردش دورہ ہے میری طاق میں، مجھ کو کملی میں چھپائے مصطفیٰ، مجھ کو دامن
دل تو پھر مسرور دل ٹھہرا میرا دل تو پھر مسرور دل ٹھہرا میرا دشت کو گلشن بنائے مصطفیٰ دشت کو گلشن بنائے مصطفیٰ آپ مجھ کو پھر بلائے مصطفیٰ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ، جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ محمد. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، دین و دنیا ہمارا آج کا پروگرام ہے. اور ناظرین، آپ ہمارے اس شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر ہے 0213431433 ہمارا نمبر ہے. آپ لائیو کال کر کے ہمارے اس شو میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہم چلتے ہیں مفتی حافظ ذیشان صاحب کی طرف. جیسا کہ قدوسی صاحب بتا رہے تھے کہ تربیت کا جو ہے ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر، کیونکہ ہم ڈگریاں تو لے رہے ہیں، تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن تربیت نہیں دے رہے ہیں. تو پھر ہمیں اس تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا بھی ایجوکیشن سے تعلق ہے، ہاشمی صاحب آپ کا بھی ایجوکیشن سے تعلق ہے. تو ہم تربیت پہ اگر فوکس کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں میں ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں. اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، تربیت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اسلام نے شروع سے ہی تربیت پر زور دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب تک تربیت نہیں ہوگی تو آگے اچھا عمل کیسے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. اب تربیت کے حوالے سے جیسے قدوسی صاحب نے ذکر کیا، حدیث مبارکہ تو یہی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ محاذ سے قبر تک ہم نے علم دین حاصل کرنا ہے. اب یہ علم دین حاصل کیسے کرنا ہے؟ تو ہم نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں کیا ہے اپنی اولاد کے لیے سوچنی چاہیے. جیسے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو اب بھی رجحان یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے ہمارا وہ ذہن نہیں ہوتا جو دنیاوی تعلیم دینے کا ہوتا ہے، کہ دنیاوی یعنی آدمی اپنے اسٹیٹس کے مطابق، اللہ نے اس کو جیسا اسٹیٹس دیا ہے، جیسے مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ دنیاوی تعلیم کے لیے ویسی سوچ رکھتا ہے. غریب ہے تو اپنے اسٹیٹس کو دیکھتا ہے کہ اچھے سے اچھے اسکول میں اس کو کیا ہے دنیاوی تعلیم دوں. اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو وہ ہائی اسکولوں کے اندر لے جاتے اپنے بچوں کو. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دینی تعلیم، اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ اس پر تجزیہ کر لیں، اور وہ طلباء جو مدارس میں رہنے کے بعد کسی دوسرے ادارے میں چلے جاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے. لیکن جو صرف اسکول یونیورسٹی میں ہی رہتے ہیں اور کبھی دینی تعلیم کی طرف گئے نہیں ہیں، تو ان کے عمل میں کیا ہے فرق نظر آتا ہے. لوگ اس کو بیان کرتے ہیں ہر چیز میں کہ کسی کا ادب کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ اسکولوں کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تربیت پہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے نا اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. وہاں تو یہ ہے کہ بس آئے آپ اسکول میں، اور ٹیچر نے، کیونکہ وہ لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ پڑھانا ہے آپ نے، تو اتنی وہ گفتگو ہی نہیں کرے گا. اگر وہ اضافی گفتگو کرے گا تو اس کو فارغ کر دیں گے. تو یہ بھی کہ ہمارے ہاں دنیاوی تعلیم کا ایک فقدان ہے. اچھا، اس میں بھی یہ کہ جو اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں، اب ایک کتاب اسلامیت کے نام پر رکھی ہوئی ہے. اب جو دوسرے سبجیکٹ ہیں اس میں تو آپ ماہر کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے، انداز اس کا اچھا ہو، بچے فوراً اس کی باتوں کو پک کریں، سیکھیں. لیکن جب دینی تعلیم کے لیے جو بندہ آپ نے اسلامیات کے لیے ٹیچر رکھا ہوا، وہ اس لیول کا نہیں رکھا ہوا، وہ آپ نے ایسے ہی رکھ لیا کہ بس اس کو قرآن پاک پڑھنا آتا وہ ایسی تعلیم دے دے، تو پھر کیسے وہ تربیت ہوگی؟ تو دینی تعلیم کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے تربیت حاصل کی جائے جو اس کے اہل ہیں.
جب اہلوں سے تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ہاں کیا ہے اچھی چیزیں کیا ہے ہمیں نظر آئیں گی، بچوں کی خود بخود کیا ہے تربیت ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز، ہمارے بہت سارے کیا ہے دینی معمولات ہیں، جیسے آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن الحمدللہ مساجد میں لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، لیکن صرف نماز پڑھنے کی نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں دیکھیے کہ وہ اول وقت میں ہی کیا ہے لوگ پہنچ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو بھی آپ کی تعلیمات ہوتی تھی وہ سنتے بھی تھے، اس کے بعد نماز ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمارا رجحان کیا ہے، مسجد میں کب جانا ہے کہ جب امام صاحب کیا ہے نماز شروع کر دیں، یعنی خطبہ بھی چلے گیا تو اس سے پہلے جو تقریر تھی وہ تو ہوئی نہیں۔ تو ہم آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہیں کہ ہم کسی کو کہہ نہیں رہے کہ آپ آئیں، لیکن اللہ پاک نے تو ایسا سسٹم رکھا ہے دین کی طرف آنے کا کہ آپ وقت نکالیں خود ہی پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ دین کی باتیں سیکھیں، علماء وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم جمعے کے دن ایسے وقت میں جائیں گے تو دین کی بات کیسے ہوگی؟ تو پھر دین کی معلومات ہم لوگوں کو نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہماری محافلیں ہوتی ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب جیسے عظیم بھائی بھی ہیں اور بھی نعت خواں حضرات ہیں، تو نعت خوانی ایک بہت بڑا شعبہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ سنتے ہیں ان کو، اچھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ ثنا خوانی کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہی محفل درس قرآن کی ہوگی، درس حدیث کی ہوگی، لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہوگا وہاں جانے کا۔ بھئی کیوں؟ کہ قرآن سے ہمیں محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت تو ہے لیکن اب سننا ہمیں برداشت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے اس کو دوسرے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ اب آپ ہم یہ کہیں گے جھوٹ نہیں بولو تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوگا، ہم کہیں گے کہ گالی مت دو تو وہ کیسے برداشت کرے گا وہ؟ تو اب ہماری پریکٹیکل لائف ہی کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جہاں ہماری کیا دینی تربیت ہو، تو پھر کیسے یہ بگاڑ ختم ہوگا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا قدوس صاحب، جیسا کہ ذیشان صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں نا۔ بیسیکلی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور روانی سے پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا انتقال ہو جائے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، سوئم ہو رہا ہے، چیلم ہو رہا ہے، تو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ قرآن شریف ہم نے پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنے سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ایک صفحہ آپ پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں، تو پھر کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم صرف مسلمان کو ہی دیکھیں تو فراڈ، اسکیم، چیٹنگ سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ مسلمان کر رہا ہے۔ تو کیا ہم دین سے دوری ہے یا اس پر عمل نہیں کر پا رہے؟ مطلب اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں آپ کے الفاظوں میں سننا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کو میں دو طبقات میں اگر کر دوں منقسم، ایک تو وہ طبقہ کہ جو دین کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہے، اور ایک وہ طبقہ جو بالکل دین سے بہرہ بر ہے۔ تو اصل جو فتنہ ہے نا اس وقت وہ مال ہے۔ آخری خطبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع، اس میں واضح طور پر آپ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال اور حب دنیا ہے، اور آج امت اسی فتنے میں جو ہے وہ غرق نظر آ رہی ہے کہ آپ جہاں دیکھیں دوڑ لگی ہوئی ہے مال کمانے کی، شہرت حاصل کرنے کی، دنیا حاصل کرنے کی۔ تو جب ہم مال اور دولت اور شہرت کی تگ و دو میں رہیں گے تو پھر حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہو جائے گی، کسی کے ساتھ حق ناحق کی فرق بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ شخص ہمارا بھائی ہے، اور دین اسلام تو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور پریکٹیکلی آپ نے وہ سب کر کر امت کو دکھایا ہے۔ جی بالکل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں، ایک دوسرے کی عزت احترام کا بڑا خیال رکھیں، جی بالکل، اور دین پر عمل ہے ہی حقیقت میں یہی
نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ فرائض ہیں، عبادات کا حصہ ہیں، لیکن اس سے باہر عملی طور پر ہماری زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نماز ہمیں برائی سے روک رہی ہے یا نہیں؟ قرآن ہم پڑھ لیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ تمام عبادات بھی ہم کر رہے ہیں اور گناہوں میں بھی ملوث ہیں تو اٹس مین کہ وہ چیزیں ہمیں فائدہ نہیں دے رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ انسان بھی دو چیز کا مرکب ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک جسم جو ظاہری ہے اور ایک روح۔ آج ہم نے ظاہر کو فوکس کیا، نماز ہو ظاہری ادائیگی کر لی، روزہ ہو جو اس کا محصل تقوی ہے وہ چھوڑ دیا، تو ظاہر کو ہم نے لے لیا، باطن کو چھوڑ دیا۔ تو جو اندر تبدیلی آنی ہے وہ باطن سے ہے۔ اگر ہمارے اعمال میں خشوع و خضوع نہیں، ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری نہیں آ رہا، خشیت الہی نہیں آ رہی، خوف خدا نہیں آ رہا، جذبہ نیکیوں کا نہیں آ رہا، تو پھر وہ اعمال ہمارے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ باعث عذاب بن جائے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے ظاہر کو بھی سنوارے اور باطن کو بھی سنوارے، جی بالکل آپ اور اس کے لیے اچھی صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، نماز کی ادائیگی کریں، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ وہ عادت بن جائے۔ ہم اصل میں ہم نے عبادات کو عادت بنا لی، عادت نہ ہونی، ایسی ہو کہ وہ نماز مسجد میں ہم ادا کرنے جائیں اور پھر جب مسجد سے باہر آئیں تو اس کی نماز کی برکات بھی ہمارے اندر نظر، لوگ دیکھ کر ہمیں کہیں کہ یہ مسلمان، کیا بات ہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ کردار اگر ہمارا نہیں بتا رہا وہ نماز بھی بیکار ہے۔ تو کردار کا اچھا ہونا اچھی صحبت سے ملتا ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح، صحبتوں کی کمی ہے شاہ صاحب۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا کہ اگر آپ کورٹ چلے جائیں تو سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا رویہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ذہنی مریض بھی ہوتے ہیں، اسٹریس میں بھی جاتے ہیں، پرابلم میں بھی آتے ہیں، اور کسی کی زندگی کو برباد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں اگر ٹریفک کی اگر ہم بات کریں تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ سگنل توڑ رہا ہے، قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہم نماز پڑھ کر بھی نکل رہے ہیں، پھر ہم غصہ کر رہے ہیں، برداشت ہم میں ہے نہیں۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے پتہ چلے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ آپ کا جو اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی بات چیت، آپ کے بات کرنے سے ہی کسی کی جو ہے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں بھی، بلکہ آپ کسی کو ایک اچھا مشورہ دے دیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کسی کی جو آپ نے کہا راستے سے پتھر ہٹا دیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ کسی جانور کو بھی آپ اس کی خیال رکھ لیں، ایون جو ہم پلانٹس کی بات کر لیں، اگر اس کی آپ دیکھ بھال کر لیں، اس کو ٹائم پر پانی دے دیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو وجوہات کیا ہے کہ ہم ساری چیزیں سنتے ہیں۔ اچھا ہماری ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ جمعہ مبارک آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جی۔ وعلیکم السلام۔ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کیجیے گا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ جی ماشاءاللہ سے آپ کا شو بہت اچھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور کیا کہتے ہیں آپ کی جو گفتگو ہے آپ گیسٹ کے ساتھ وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، بہت معلوماتی اور بہت منفرد شو آپ لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ بہت شکریہ۔ میں بس تعریف کرنا چاہ رہی تھی آپ کے شو کی، اور یہی کہہ رہی تھی اسی طرح آپ منفرد گیسٹ بلاتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے شوز کو دیکھتے رہیں گے اور پسند کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھ بھی رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہماری گفتگو کا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ لوگ عمل بھی کر رہے ہوں، تو زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے انسان کا کہ آپ کی ذات سے اگر کسی کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آ جائے تو گویا کہ آپ نے انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور انسان کا جو مقصد ہے زندگی کا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنی زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔
میں اپنی طرف سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اس سے ہم انسانیت کی خدمت کریں، ایک اچھا میسیج دیں، پوزیٹیو میسیج دیں، اور وہ میسیج اگر 1% بھی کوئی عمل کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا بھی ایک اجر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی، آپ ہمیں دیکھتی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی ہم جو ہے آپ کی امیدوں پر پورا اتریں، اور یقیناً آپ کی زندگی میں کہیں مثبت تبدیلی آئے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ جی حافظ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہے، محفوظ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمان تو وہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اب آپ چاہے کورٹ میں چلے جائیں، باہر روڈ پر آ جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، اگر مسلمان کے ذہن میں بات یہی ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کورٹ میں اتنے کیسز آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ روڈ پر جو آپ نے جو مثال دی ہے، اس کا اصل میں ہر ایک کے اوپر ایک سوار ہے، جلدی جانا ہے بس، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس جلدی کے چکر میں کتنا نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جلدی کے چکر میں بجائے جدھر جا رہا ہے ادھر نہیں، اسپتال پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا، اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے اکثر نا۔ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ لوگوں میں برداشت کا مادہ ختم اس لیے ہو رہا ہے، دین سے دوری ہو گئی ہے، ساری بات ہے دین سے دوری۔ ہم جتنا دین سے دور چلے جائیں گے تو یہ چیزیں ہمیں کیا نظر آئیں گی، یعنی جس میں ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور عدم برداشت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، لوگوں میں برداشت کی قوت کیا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور حقوق العباد جو اس وقت سے بڑا المیہ ہے، وہ حقوق العباد کا ہے، کہ لوگ حقوق اللہ تو کر لیتے ہیں جیسے تیسے کر کے، ٹھیک ہے نا، لیکن حقوق العباد پورا کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بات میں کہوں گا آپ کے چینل کے ذریعے، جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں نا، تو لوگ عام طور پر کچھ چیزیں خاص ہیں، تبھی لوگ اس وقت دین کی باتیں کریں گے۔ نمبر ایک، بچے کی پیدائش ہوئی تو اگر تھوڑا بہت اس کے اندر شعور ہے تو وہ پوچھے گا کہ عقیقہ کر لیں، یہ اس سے آگے پیچھے کوئی سوال اس کا نہیں ہوگا، ایک۔ دوسری بات، اگر والد کا بھی انتقال ہو گیا اور انہوں نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے، اب وہ بات کریں گے کہ بھئی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اسلام نے تو ہر ایک کو کیا ہے، حصہ دیا ہے، تو بھئی ان کی زندگی میں بھی تو اسلام تھا، تب تو اسلام کی کوئی باتیں نہیں ہوئی، والدین کو تنگ کرا، ان کو ستایا، یہ کچھ یاد نہیں آیا، لیکن چونکہ اپنے بات آئی تو اب اسلام یاد آ گیا۔ یہی بات جب شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ایک ایسا عمل ہے جس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں دینی چاہیے، بہت اس کی کنڈیشن ہے، شرعی حدود ہیں، دینا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، یعنی شریعت نے ہاتھ بھی رکھا کہ اگر اب ان دونوں کا رہنا آپس میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس پہ مفتی صاحب دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، ایک تو یہ کہ جب آپ غصے میں ہو تو کوئی آپ فیصلہ نہ کریں، اور جب آپ خوشی میں ہو تو کوئی وعدہ نہ کریں۔ یہ اسلام فرماتا ہے، ہمارا دین فرماتا ہے کہ غصے میں آپ صبر کریں، پانی پئیں، غصے کو نیچے لے کر آئیں، کیونکہ حرام ہے۔ تو پھر آپ سوچیں گے تو پھر شاید وہ جو عمل کرنے جا رہے تھے آپ اس سے رک جائیں گے، آپ ایک اچھا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اور جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں تو کوئی آپ سے کہتا ہے نا جی آپ مجھے کوئی گفٹ کیا دیں گے، تو آپ کہتے ہیں جی میں فلاں دے دوں گا، فلاں دے دوں گا، اور پھر آپ وہ اس پر پورا نہیں اترتے ہیں، تو پھر وہاں بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ جب آپ خوشی میں ہو تو کوشش کریں کوئی وعدہ نہ کریں، اور جب غصے میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کریں۔ تو اس پہ بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ بالکل اچھی بات آپ نے صحیح فرمائی، ایسے ہی ہے کہ غصے کے وقت ایسا فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس آدمی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی تاکہ وہ غصہ ختم ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر لازمی اس کی بات ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جیسے خودکشی ہو جاتی ہے بعض اوقات غصے کی حالت میں، کسی کے آپ جان لے لیتے ہو، اپنی جان دے دیتے ہو، تو غصہ جو ہے اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں شریعت نے بات کی کہ غصہ کرنا ہے وہاں تو آپ کو کرنا ہے، لیکن جہاں منع کیا تو وہاں نہ کریں، نارمل ہم اپنی زندگی میں ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ ہمارے ہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، تو حقوق العباد جو ہے ہمارے ہاں بہت سارے کیا ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا، حقوق العباد کے حوالے سے پہلے بھی علامہ صاحب نے اس کو ذکر کیا کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، ٹھیک ہے نا،
کہ وہ جس کی آپ نے دل آزاری کی یا تکلیف پہنچائی وہی معاف کرے گا تو وہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ قیامت میں جو صورتحال ہے حدیث مبارکہ میں اسی بیان ہوا کہ سب سے بڑا مفلس وہی ہوگا کہ جب اس کے نامہ عمل تولے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. حقوق اللہ تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں کیا ہو جائیں گے معاف، ٹھیک ہے نا. لیکن حقوق العباد تو وہی بندہ معاف کرے گا. تو اب ایسا ہوا کہ نیکیاں دے کر اگر اس کے حقوق یعنی ان کی تکلیفیں ختم نہیں ہوئیں تو ان لوگوں کی گناہ اس کے نامہ عمل میں ڈالے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا نتیجہ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو سب سے بڑا مفلس قیامت کے دن وہی قرار دیا گیا. تو حقوق العباد ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہیں کہ ہمیں اس پر کیا فوکس کرنا چاہیے. جو بھی ہمارے بڑے ہیں گھر میں، والدین ہیں، پھر ان کے اوپر بھی کوئی جو سرپرست ہیں، یہاں جہاں جاب کرنے جاتے ہیں وہاں پر بھی بڑے ہیں، تو ہمیں ان سب کا کیا ہے خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. قدوسی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. ہم ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں. ہم جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز ڈیلیورڈ کریں گے، یہ سودا آپ کو دیں گے، اس میں پھر ہم خیانت کر لیتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شپمنٹ جاتی ہے باہر تو ہم ان کو کوئی سیمپل بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ سیمپل ہے، یہ چیز آپ کو آئے گی، اور جب ہم ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. ناپ تول میں ہم جو ہے انصاف نہیں کرتے، رویوں میں ہمارے ساتھ پرابلم ہے. تو اگر ہم جا کس طرف رہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہم کیا عمل کریں، کس طریقے سے ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور یہ زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں آج کل پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کہوں گا کہ مصیبت میں یا پرابلم میں، اسٹریس میں، انزائٹی میں، وہ ہمیں مسلمان نظر آتا ہے. جبکہ ایمان ہمارا اگر پختہ ہو تو ہمیں تو کسی قسم کی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. جو ہے وہ غنیمت، جو نہیں ہے وہ حکمت. اگر اس دائرے پہ ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم ختم ہی ہو جانی چاہیے. اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی روشنی ڈالیے گا. شاہ صاحب حقیقت ایسا ہی ہے، اور حقیقت سے جو ہے منہ بھی نہیں چرانا چاہیے. جی بالکل. تو جو آپ نے بتایا من آن سچویشن ایسی ہی ہے ہمارے معاشرے کی کہ جس کو موقع مل جائے وہ چھوڑتا نہیں، اور جس کو موقع نہیں مل رہا وہ شریف آدمی ہے. تو اس پر رب کا فضل ہے کہ اسے موقع ہی نہیں ملا. تو ان تمام چیزوں کا جو بنیادی وجوہات ہیں نا، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. اگر ہم قرآن صحیح پڑھنے والے، سمجھنے والے ہوں تو کبھی ممکن ہی نہیں کہ ہم امانت میں بھی خیانت کریں، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں، بے ایمانی کریں، چوری کریں، دل شکنی کریں، دل آزاری کریں. یہ تمام چیزیں حب دنیا کی جڑ ہے. آج دنیا کے مسائل اتنے دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں کہ صبح سے شام تک بندہ بس اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے اپنی انکم کو حاصل کر لوں، اور دین سے دوری بھی ہے. تو پھر وہ حلال حرام کی تمیز بھی ختم. اب بس وہ چاہتا ہے کہ بس جہاں سے موقع ملے بس دولت کو حاصل کر لو اور اپنے معاملات کو سیدھے کر لو. تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے خوف خدا ختم ہو گیا. ہم حالت روزہ میں ہوتے ہیں، علیحدہ کمرہ بھی ہو اور ہمارے سامنے طرح طرح کی اناج انواع اقسام رکھی ہوں، مگر ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. وجہ کیا بنتی؟ ہمارا یقین اس وقت اتنا پختہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سے کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، رب ہمیں دیکھ رہا. بے شک. اس کیفیت کو اگر ہم اپنے اوپر ہر وقت طاری کر لیں تو یقین جانیے کہ یہ ساری برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں. یہ کیفیت ہم پہ طاری نہیں ہوگی، اور اس کیفیت کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. تقوی یہی ہے. ایسا تقوی سے مراد یہ نہیں ہم نے معنی مفہوم کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس کی گہرائیوں میں جانا چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے. اخلاص سنتے ہیں، اخلاص کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا. تقوی سنتے ہیں، تقوی ہے کیا؟
تو اصل میں آپ کے اوپر وہ کیفیت کا طاری ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے ہر وقت تو ساری برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، اور ہم نہ کسی کا کوئی حق دبائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ دھوکہ دیں گے، نہ بے ایمانی کریں گے، نہ کسی کے دکاندار ہے تو وہ ملاوٹ کر رہا ہے، تو وجہ یہی ہے کہ اسے یقین تو ہے، جانتا تو ہے جی بالکل ایسا ہی کہ ہے. میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، لیکن پھر بھی کر رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بس وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان، اور ہم دنیا میں دھوکے میں ہیں، ہم جانتے بوجھتے ہوئے دھوکے کا سامان خرید رہے ہیں، اور یہ تمام برائیوں میں ملوث ہیں. تو اللہ تعالیٰ، علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا جی کہ یہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ بشر اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. کیا تو بات ہے. عمل کی ضرورت ہے شاہ صاحب. اگر ہم دین اسلام کو پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، محفلیں بھی کر رہے ہیں، دیگر جو ہے دینی کام امور سر انجام دے رہے ہیں، مگر عمل سے خالی ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ عمل جو ہے تو وہ بہت جب تک عمل میں پختگی نہیں ہوگی، اس وقت امت جو ہے نا عمل میں کمزور ہو گئی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا جی. ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ کا عمل جو ہے وہ قابل عمل ہوگا. ہم جاپان سے گاڑیاں منگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا گاڑیوں کا کاروبار ہے. اگر آپ 10 کروڑ کی گاڑی پہ، آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، اتنی بڑی بات کہ 10 کروڑ کی آپ گاڑی جاپان سے لیتے ہیں، آپ گاڑی کو نہیں دیکھتے، وہ گاڑی کا ایک اسکیچ دیتے ہیں آکشن کے ذریعے کہ یہ گاڑی کی پورا ڈائمنشن ہے اس کا، اس گاڑی کے جو بھی اطراف میں یا اندر اگر گاڑی پہ کوئی اسکریچ ہے تو وہاں وہ مارک کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک پیس پینٹ ہوا ہے تو وہ اس پہ بھی لکھتے ہیں W2 لکھ دیتے ہیں. اگر چینج کیا ہوا تو لکھتے ہیں XX کہ ہم نے اس کو چینج کیا ہوا ہے. جتنا وہ لکھتے ہیں اس سے کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس کی پیمنٹ باقاعدہ طور پہ جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اس کو پیمنٹ کرتے ہیں، اور بغیر دیکھے گاڑی وہاں سے شپمنٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ کول و فیل میں ہم کہتے ہیں جو ہمارا تضاد ہوتا ہے، اس کو ہم اگر تھوڑا سا سمجھیں. ایک صاحب جاپان گئے، ان کو کسی جگہ پہنچنا تھا تو انہوں نے ٹیکسی ہائر کی. ٹیکسی والا غلطی سے روٹ چینج کر لیا اس نے کسی خیالی میں، تو اس نے کیا کہ آگے چل کے میٹر کو بند کر دیا. تو وہ جو پیسنجر تھا اس نے کہا یار اس نے میٹر کیوں بند کیا، یہ کیا چکر ہوا. آگے گیا، اس نے میٹر آن کر دیا، اور جب وہ اپنی منزل پہ پہنچا تو وہ جب وہ اپنے جس کے پاس گیا تو اس سے ملا، اور اس نے شکایت کی، کہہ رہی ہے ٹیکسی ڈرائیور جو ہے اس نے راستے میں میٹر بند کیا، دوبارہ آن کیا، تو مجھے بتائیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا. تو اس نے اس سے پوچھا جیپنیز میں. اس نے کہا جی ایسا ہے کہ میں راستہ تھوڑا سا بھٹک گیا تھا، تو شارٹ کٹ راستہ جو تھا وہ میں لینا بھول گیا، میں تھوڑا سا اوپر سے لے لیا، تو یہ جو 3-4 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا یہ اس کی غلطی نہیں تھی، میری غلطی تھی. تو میں نے وہ میٹر 4 مائل کا یا کلومیٹر کا وہ میں نے آف کیا، اس لیے میں وہ چارجز اس سے نہیں لینا چاہتا. تو ایمانداری میں اگر ہم دیکھیں دنیا میں جاپان جو ہے نمبر 1 پر ہے، سویلائزڈ ہیں. اچھا کسی کی کوئی چیز گر جائے وہاں پر بازار میں کہیں بھی، موبائل والیٹ واٹ ایور جو بھی ہے، آپ 4 دن بعد بھی جائیں تو تھانے میں آپ کو وہ چیز اس کی مل جائے گی کہ بھئی آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں. تو ہم ایسا کیا عمل کریں کہ ہم بھی جو ہے جو مسلمان کو کرنا چاہیے وہ دوسرے کر رہے ہیں، ہم اس کی اگزامپل مجبوری میں دے رہے ہیں. ورنہ ہماری مسلمانوں کی اگزامپل دنیا میں دینی چاہیے کہ یہ ہے مسلمان، یہ اس کا کردار ہے، دیکھیں اتنا ایماندار ہے، جو کہا اس نے کر کے دیا. آج اگر ہم تھانوں میں جائیں، جہاں بھی جائیں، سب سے زیادہ جو ایشوز میں دیکھ رہا ہوں، زن زر زمین، جھگڑا، جائیدادوں پہ قبضہ، آپ کے لڑائی جھگڑے، گھریلو معاملات، لڑکی انوالو، کوئی مسئلہ، بیوی، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے، یا پھر پیسوں کے معاملے پہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس پہ میں حافظ ذیشان صاحب چاہوں گا کہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا.
اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہمیں دی ہیں ایسی کہ ہم اس پر اگر عمل کریں تو یہ چیزیں معاشرے میں نہ آئیں۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی کیا ہے بشارت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے اس کی، اور 2 ٹانگوں کے درمیان میں جو چیز ہے اس کی، اپنی شرمگاہ کی، ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ جو زبان ہے نا ہماری، یہ آج ہم سے بہت سارے گناہ کیا ہے کرا رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو معاشرے میں جو بگاڑ کی ایک وجہ کیا ہے؟ ہماری زبان ہے، تو ہم اس پر کبھی توجہ نہیں کرتے۔ دوسری چیز آپ اس کو بھی دیکھیے، اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اگر ہمارا ہاتھ کام نہ کرے تو ہم اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھئی یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا، یعنی اگر پھر بھی نہ کرے پھر دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو بدن کا کوئی بھی ایک حصہ ہے اگر وہ کام نہ کرے تو ہمارا پورا زور ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مرنے سے پہلے یہ ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ لازمی سی بات ہے ہمارے بدن کے ہر اعضاء کا کوئی نہ کوئی کردار ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو ہماری زندگی میں کیا ہے؟ پریشانیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب حدیث مبارکہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا بدن کیا ہے؟ خراب ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو تو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ دل ہے۔ تو آج جو ہمارے ہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو کیا ہے؟ صحیح طور پر استعمال ہی نہیں کیا۔ دل کی دنیا کیا؟ وہ ہے روحانیت، دین کی تعلیمات، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ برائیاں تو آئیں گی، یہ تو آلریڈی، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ہمیں ظاہر کے بجائے اپنے باطن کی طرف کیا ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آئے۔ تو کافروں سے جو جہاد تھا اس کو آپ نے چھوٹا جہاد بتایا، اور جو اپنے نفس اور شیطان سے جہاد ہے وہ ہے جہاد اکبر۔ اصل امتحان یہی ہے بندے کا کہ ہمیں اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو کیا ہے؟ مارنا ہے، کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر ہماری خواہشات، ہمارا نفس اگر ہمیں ایسا حکم دے جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے گا تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اصل جہاد یہی ہے۔ تو اصل جہاد تو ہم کر ہی نہیں رہے نا، تو اس لیے یہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے سب جگہ پر۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ قدوسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ ہم شکر گزار اگر ہو جائیں تو میرے خیال سے ہماری آدھی سے زیادہ پرابلم تو ختم ہو سکتی ہے۔ جو ہے غنیمت، جو نہیں ہے وہ حکمت پہ اگر ہم آ جائیں تو یہاں آپ شکر گزار ہوں گے تو پھر آپ کی جو ہے نا ایک خواہشات وہ محدود ہو جائیں گی، تو پھر آپ کی پرابلم کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بالکل شاہ صاحب، شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، وہ نعمت صحت کی ہو، علم کی ہو، اولاد ہو یا دیگر نعمتیں ہوں، اس نعمتوں میں وہ چاہتا ہے کہ اضافہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو شکر اور صبر یہ ہتھیار ہیں مومن کے۔ ایک وہ قصہ بھی ہے نا کہ ایک فقیر جا رہے تھے تو اس نے کہا جی اللہ کو کہیں گے مجھے دینا بند کر دے، اس نے کہا تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔ بے شمار حکایت، بے شمار واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ روٹیوں والا واقعہ، جی بالکل، وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا ہوا۔ تو یہ 2 ہتھیار ہیں مومن کے، ایک صبر اور ایک شکر۔ صبر سے بھی ہم کام نہیں لے رہے اور شکر سے بھی کام نہیں لے رہے۔ صبر اللہ کے فیصلوں کے انتظار کا نام ہے۔ ہم تو جب مجبور ہو جاتے ہیں نا تب صبر کرتے ہیں،
جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں. اللہ جس حال میں رکھے نا بس صبر کریں, اس کے فیصلوں کا انتظار کریں. اس کے فیصلوں کا انتظار کا نام صبر ہے. اور شکر ہم جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تب شکر کرتے ہیں. اور اولیاء اللہ تو جب نعمتیں ملتی تھی تو ایثار کرتے تھے, اور جب کچھ نہ ہوتا تھا تب وہ شکر کرتے تھے. کیا بات ہے. تو آج ہمارا تو معاملہ بہت کمزور ہے, ایمانی سطح پر ایسا ہم ہی ہے. کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم تو تمام نعمتیں ہوتے ہوئے بھی شکر گزاری سے دور ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جب شکر نہیں کرتے جی وہ بالکل. نعمتیں زوال پذیر ہوتی ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زوال نعمت سے بھی پناہ مانگی اور امت کو سکھایا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. جو جتنی مسنون دعائیں ہیں نا شاہ صاحب, ہر دعا کے آغاز میں الحمدللہ ہے. تو یہ تعلیمات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قدم قدم پر شکر کریں, پانی پئیں شکر کریں, کھانا کھائیں شکر کریں, جو نعمت ملیں رب کا شکر ادا کرتے, اور شکر کرنے سے وہ نعمت کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور آج ہم شکر سے بھی دور ہیں, صبر سے بھی دور ہیں, عجلت پسندی ہمارے اندر آ گئی ہے, قناعت نہیں ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو قناعت جو اصول ہمارے آقا نے امت کو دیے ہیں نا, اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو تقریباً سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. جی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق. آمین. آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور اکثر میں اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی ہر اس نعمت کا شکر ادا کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی صحت کے بھی اگر شکر ادا اس کی کیا کہتے ہیں کہ نعمت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کسی دن آپ ہاسپٹل جائیں اور دیکھیں گے لوگ مصنوعی سانس لے رہے ہوتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں, اور زندگی کی کشمکش میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو پوری فیملی ہوتی ہے ڈسٹرب ہوتی ہے. تو جب آپ ہاسپٹل جائیں گے تو آپ کو آپ کی صحت کی نعمت کا پتہ چلے گا کہ صحت کتنی قیمتی چیز ہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں شاہ صاحب, جی کہ دنیا کے جو معاملات ہیں نا, صوفیہ اس میں فرماتے ہیں کہ اپنے سے نیچے دیکھو, کہ اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو میں یہ دیکھوں کتنی خلق خدا ہے جو بہت پیدل اچھی چل بات رہی کہی ہے, آپ نے, بہت اچھی بات پیدل چل رہی ہے. اوپر نہ دیکھوں کہ مجھے کار نہیں ہے میرے پاس اس سے بڑی کوئی اور سواری نہیں ہے, اس کی تو کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے نا. تو اوپر جائیں گے نا تو وہ اس کی حدیں ختم نہیں ہوتی. نیچے دیکھنا ہے. اور دین کے معاملے میں حکم یہ ہے کہ اوپر دیکھیں, کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی تہجد گزارے تو میں دیکھوں کہ وہ تہجد گزارے تاکہ میرے اندر جذبہ پیدا ہو. تو یہ اصل میں جو قاعدے کلی ہمیں ملے ہیں اسلاف سے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں. پورا دین کا دار و مدار ہے, پوری زندگی کا جو ہے نچوڑ ہے ان کا. تو دنیا کے معاملے میں ہمیں نیچے دیکھنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھنا چاہیے, تاکہ ہمیں شکر کا بھی جذبہ پیدا ہو اور نیکیاں کرنے کا عمل کا بھی ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. جی آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا, اور میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں, کیونکہ 2 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہے, یہ آلموسٹ ختم ہونے کو ہے, اور جب کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی پازیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں تو وقت کا آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ وقت تیزی سے ختم ہو جاتا ہے. تو میں چاہوں گا لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو آج کوئی میسیج دینا چاہیں آپ اپنی. دیکھیں شاہ صاحب, میں تو یہی کہوں گا کہ تمام مسائل کا حل دین اسلام میں ہے. اپنا ناطہ, اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیں, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. آج ہو یہ گیا ہے کہ ہم ادھر ادھر دیکھ لیں. یہ جو تمام باتیں بھی آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں جاپان سے متعلق اور دیگر اقوام سے متعلق, یہ ساری باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں, ہمیں سکھلائی ہیں, ہمیں بتائیں, لیکن ہم عمل نہیں کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پر ہم ان سے دور ہیں. تو وہ لوگ ہمارے لیے قابل اعتبار ہو گئے. اور ہمارا یہ شعار تھا کہ مسلمان پہ بھروسہ کرے. ایک دوسرا آج افسوس کہ دوسری اقوام تو چھوڑیں, مسلمان پہ بھروسہ نہیں کر رہا. وہ مسلمان غیروں کی پروڈکٹ پہ تو یقین ہے کہ یہ بالکل 100% ویسے ہی ہوگا جو لکھا ہوا, لیکن مسلمان کی بنائی ہوئی پروڈکٹ پہ
اس کا اعتماد یقین نہیں ہے. تو ہمیں اپنا تعلق قرآن حدیث سے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی ضرورت ہے. مطالعہ کریں. آج ہم مطالعے سے دور ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مطالعہ کریں اور اچھی صحبتوں کو اختیار کریں. بہت تو اچھا. اس سے ہمیں جذبہ پیدا ہوگا اور جتنی خرابیاں ہیں وقتاً فوقتاً وہ ہمارے اندر سے دور اس کا ہوتی چلی جائیں خاتمہ گی. ممکن ہے. بہت اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا. آمین. آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا. جی حافظ ذیشان صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں. اس حوالے سے میں صرف یہ بات کہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک صورت ہے، سورۃ العصر. امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ قرآن پاک پورا نازل نہ بھی ہوتا، صرف یہی ایک صورت نازل ہو جاتی تو ہدایت کی نیت کیا ہے کافی ہوتی. تو ہم اس کے میسج دیکھیں کہ میسج اللہ پاک نے کیا پیغام دیا اس میں نا. ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان کیا ہے نقصان میں. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی عمل کر رہا سب نقصان میں. نقصان سے کون بچے گا؟ اس کی نشاندہی کی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ کامیاب کون ہوگا؟ جو ایمان لائے. صرف ایمان نہیں لانا ہے، ایمان کے ساتھ عامل الصالحات، نیک عمل بھی اس نے کرنے ہیں. جو آج ہمارا مسئلہ ہے وہ یہی ہے. ایمان تو ہے، ہم مومن تو ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ مسلمانوں کی اولاد میں، لیکن نیک عمل نہیں ہے. تو ہمیں اس طرف بھی آنا ہے. تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق کی ہم نے وصیت کرنی، حق کا ساتھ دینا کہ حق کیا ہے. تو آج ہم لوگ حق کے نہیں بولتے، بلکہ جہاں ہمارا مطلب ہوتا ہے وہاں بولتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے کیا ہے ختم کرنا ہے. آخری چیز وتواصوا بالصبر، جو جیسا آپ فرماتے ہیں صبر، تو صبر کے بارے میں بھی یہی ہے. اگر یہ چیز ہم اپنے اندر لے آئیں تو انشاءاللہ ایک اسلامی معاشرہ کیا ہے وجود پذیر ہوگا، اور یہ جو بگاڑ ہمیں نظر آ جائے یہ ختم ہو جائے گا. جی آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا. آخر میں پیر محمد امین قدوسی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. علامہ مولانا حافظ ذیشان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور محمد عظیم ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آخر میں آپ سے نعت بھی سنیں گے. ناظرین کرام، اگر آج کے اس پروگرام کو میں سم اپ کروں تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج کی گفتگو کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا کی ہر کامیابی سے پہلے انسان کا اچھا کردار ضروری ہے. نفرت تقسیم کرتی ہے جبکہ محبت جوڑتی ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اختلاف احترام میں ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. یعنی کہ احترام آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. جب ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو معاشرہ خود بخود بہتر ہو جاتا ہے. آئیں عہد کریں آج کہ ہم اپنے مذہب، اپنی ثقافت اور اپنی اقدار پر قائم رہتے ہوئے ہر انسان کے ساتھ عزت، شفقت اور انصاف کا برتاؤ کریں گے، کیونکہ ایک بہتر دنیا کی شروعات ایک بہتر انسان سے ہوتی ہے. تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آج کے اس پروگرام پر اگر آپ 1% بھی عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی یقیناً آ جائے گی. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے میں ایک مثبت سوچ دیں، ایک مثبت پیغام دیں. تو مجھے دیجیے گا اجازت. آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آج چلتے ہیں محمد عظیم ہاشمی صاحب کی طرف اور وہ نعت سنائیں گے. در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو، ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو، ان کے در پہ قیام ایسا. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم. مجھے
کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں ہر دم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، لبوں پہ نام نبی جو آیا، گریز پا حادثوں کو پایا، لبوں پہ نام نبی جو آیا، گریز پا حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا، اور بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا